अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लास्ट लेसन में हमने देखा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुत्तम बिन अदी की पनाह में मक्का में तशरीफ़ ले आए थे और उसके बाद उन्होंने तबलीग का काम शुरू किया। आज का सबक शुरू होता है कबाइल और अफराद को इस्लाम की दावत। ज़िक़ादा 10 नबूवत अवाखिर जून या अवाइल जुलाई यानी एंड ऑफ जून या स्टार्ट ऑफ जुलाई में 619 ईस्वी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ से मक्का तशरीफ़ लाए और यहाँ अफराद और कबाइल को फिर से इस्लाम की दावत देनी शुरू की। चूँकि मौसम हज करीब था इसलिए फ़रीज़ा हज की अदायगी के लिए दूर और नज़दीक हर जगह से पैदल और सवारों की आमद शुरू हो चुकी थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौके को गनीमत समझा और एक एक कबीले के पास जाकर इसे इस्लाम की दावत दी, जैसा कि नबूवत के चौथे साल से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था। तो अब हम देखते हैं वो कबाइल जिन्हें इस्लाम की दावत दी गई। इमाम ज़ुहरी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि जिन कबाइल के पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए और इन्हें इस्लाम की दावत देते हुए अपने आप को इन पर पेश किया, इनमें से हस्ब ज़ैल कबीलों के नाम हमें बताए गए हैं। बनु आमिर बिन स्वासा, महारिब बिन खसफ़ा, फ़ज़ारा, गस्सान, मर्रा, हनीफ़ा, सुलैम, अबस, बनु नसर, बनुल बका, कल्ब, हारिस बिन काब, अज़रा, खज़ारमा। लेकिन इनमें से किसी ने भी इस्लाम कबूल नहीं किया। वाज़ेह है कि इमाम ज़ुहरी के ज़िक्र करता इन सारे कबाइल पर एक ही साल या एक ही मौसम हज में इस्लाम पेश नहीं किया गया था, बल्कि नबूवत के चौथे साल से हिजरत से पहले के आखिरी मौसम हज तक 10 साला मुद्दत के दौरान पेश किया गया था। इब्ने इसहाक़ ने बाज़ कबाइल पर इस्लाम की पेशी और इसके जवाब की कैफियत का भी ज़िक्र किया है। ज़ैल में मुख्तसरन इनका बयान है। नंबर 1, बनु कल्ब। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कबीले की एक शाख बनु अब्दुल्ला के पास तशरीफ़ ले गए। इन्हें अल्लाह की तरफ बुलाया और अपने आप को इन पर पेश किया। बातों बातों में ये भी फरमाया कि बनु अब्दुल्ला, अल्लाह ने तुम्हारे जद्दे आला का नाम बहुत अच्छा रखा था, लेकिन इस कबीले ने आपकी दावत कबूल नहीं की। नंबर 2, बनु हनीफ़ा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके डेरे पर तशरीफ़ ले गए, इन्हें अल्लाह की तरफ बुलाया और अपने आप को इन पर पेश किया, लेकिन इन जैसा बुरा जवाब अहले अरब में किसी ने भी ना दिया। नंबर 3, आमिर बिन स्वासा। इन्हें भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला की तरफ दावत दी और अपने आप को इन पर पेश किया, लेकिन जवाब में इनके एक आदमी बुहैरा बिन फरास ने कहा, खुदा की कसम अगर मैं कुरैश के इस जवान को ले लूँ तो इसके ज़रिए पूरे अरब को खा जाऊँगा। फिर इसने दरियाफ़्त किया कि अच्छा ये बताइए, अगर हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दीन पर बैत कर लें, फिर अल्लाह आपको मुखालफीन पर गलबा अता फ़रमाए, तो क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ज़मामे कार हमारे हाथ में होगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़मामे कार तो अल्लाह के हाथ में है, वो जहाँ चाहेगा रखेगा। इस पर इस शख्स ने कहा, खूब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत में तो हमारा सीना अहले अरब के निशाने पर रहे, लेकिन जब अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गलबा दे दे तो ज़मामे कार किसी और के पास हो। हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की ज़रूरत नहीं है। गर्ज उन्होंने इनकार कर दिया। इसके बाद कबीला बनु आमिर अपने इलाके में वापस गया तो अपने एक बूढ़े आदमी को, जो किब्रसनी के यानी बुढ़ापे के बाइस हज में शरीक नहीं हुआ था, सारा माजरा सुनाया और बताया कि हमारे पास कबीला कुरैश के ख़ानदान अब्दुल मुत्तलिब का एक नौजवान आया था जिसका ख्याल था कि वो नबी है। इसने हमें दावत दी कि हम इसकी हिफाजत करें, इसका साथ दें और अपने इलाके में इसे ले आएँ। ये सुनकर उस बुढ़े ने दोनों हाथों से सर थाम लिया और बोला, ए अबू आमिर, क्या अब इसकी तलाफ़ी की कोई सबील है और क्या इस अज़दस्त रफ्ता को ढूंढा जा सकता है? इस ज़ात की कसम जिसके हाथ में फ़लाँ की जान है, किसी इस्माइली ने कभी इस नबूवत का झूठा दावा नहीं किया। यकीनन हक़ है, आखिर तुम्हारी अक्ल कहाँ चली गई थी? अब इसके बाद हम देखते हैं कि ईमान की शुआएं मक्के से बाहर कैसे फैली। जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबाइल और वफूद पर इस्लाम पेश किया, इसी तरह अफराद और अशख़ास को भी इस्लाम की दावत दी और बाज़ ने अच्छा जवाब भी दिया। फिर इस मौसम हज के कुछ ही अरसे बाद कई अफराद ने इस्लाम कबूल किया। ज़ैल में इनकी एक मुख्तसर रुदात पेश की जा रही है। सुवैद बिन सामित।
یہ شخص شاعر تھے، گہری سوجھ بوجھ کے حامل اور یثرب کے باشندے۔ ان کی پختگی، شعر گوئی اور شرف و نسب کی وجہ سے ان کی قوم نے انہیں کامل کا خطاب دے رکھا تھا۔ یہ حج یا عمرہ کے لیے مکہ تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی۔ کہنے لگے، غالباً آپ کے پاس جو کچھ ہے وہ ویسا ہی ہے جیسے میرے پاس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس کیا ہے؟ سوید نے کہا، حکمت لقمان۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پیش کرو۔ انہوں نے پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کلام یقیناً اچھا ہے، لیکن میرے پاس جو ہے وہ اس سے بھی اچھا ہے۔ وہ قرآن ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر نازل کیا ہے، وہ ہدایت اور نور ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں قرآن پڑھ کر سنایا اور اسلام کی دعوت دی۔ انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور بولے، یہ تو بہت ہی اچھا کلام ہے۔ اس کے بعد وہ مدینہ پلٹ کر آئے ہی تھے کہ جنگ بواس چھڑ گئی اور اسی میں قتل کر دیے گئے۔ انہوں نے 11 نبوی کے آغاز میں اسلام قبول کیا تھا۔ نمبر 2، ایاس بن معاذ۔ یہ بھی یثرب کے باشندے تھے اور نوخیز نوجوان۔ 11 نبوت میں جنگ بواس سے کچھ عرصے پہلے اوس کا ایک وفد خزرج کے خلاف قریش سے حلف اور تعاون کی تلاش میں مکہ آیا تھا۔ آپ بھی اسی کے ہمراہ تشریف لائے۔ اس وقت یثرب میں بھی ان دونوں قبیلوں کے درمیان عداوت کی آگ بھڑک رہی تھی اور اوس کی تعداد خزرج کی تعداد سے کم تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وفد کی آمد کا علم ہوا تو آپ ان کے پاس تشریف لے گئے اور ان کے درمیان بیٹھ کر یوں خطاب فرمایا، آپ لوگ جس مقصد کے لیے تشریف لائے ہیں، کیا اس سے بہتر چیز قبول کر سکتے ہیں؟ ان سب نے کہا، وہ کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کا رسول ہوں۔ اللہ نے مجھے اپنے بندوں کے پاس اس بات کی دعوت دینے کے لیے بھیجا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ اللہ نے مجھ پر کتاب بھی اتاری ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کا ذکر کیا اور قرآن کی تلاوت فرمائی۔ ایاس بن معاذ بولے، اے قوم، یہ خدا کی قسم اس سے بہتر ہے کہ جس کے لیے آپ لوگ یہاں تشریف لائے ہیں۔ لیکن وفد کے ایک رکن ابو الحیثر انس بن رافع نے ایک مٹھی مٹی اٹھا کر اس کے منہ پر دے ماری اور بولا، یہ بات چھوڑو، میری عمر کی قسم، یہاں ہم اس کے بجائے دوسرے ہی مقصد سے آئے ہیں۔ ایاس نے خاموشی اختیار کر لی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اٹھ گئے۔ وفد قریش کے ساتھ حلف و تعاون کا معاہدہ کرنے میں کامیاب نہ ہوا اور یوں ہی ناکام مدینہ واپس ہو گیا۔ مدینہ پلٹنے کے تھوڑے ہی عرصے بعد ایاس کا انتقال ہو گیا۔ وہ اپنی وفات کے وقت تہلیل اور تکبیر اور حمد و تسبیح کر رہے تھے، اس لیے لوگوں کو یقین ہے کہ ان کی وفات اسلام پر ہوئی۔ نمبر 3، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ۔ یہ یثرب کے اطراف میں سکونت پذیر تھے۔ جب حضرت سوید بن صامت اور ایاس بن معاذ کے ذریعے یثرب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کی خبر پہنچی تو یہ خبر ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے کان سے بھی ٹکرائی اور یہی ان کے اسلام لانے کا سبب بنی۔ ان کے اسلام لانے کا واقعہ صحیح بخاری میں تفصیل سے مروی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں قبیلہ غفار کا ایک آدمی تھا۔ مجھے معلوم ہوا کہ مکے میں ایک آدمی نمودار ہوا ہے جو خود کو نبی کہتا ہے۔ میں نے اپنے بھائی سے کہا، تم اس آدمی کے پاس جاؤ، اس سے بات کرو اور میرے پاس اس کی خبر لاؤ۔ وہ گیا، ملاقات کی اور واپس آ گیا۔ میں نے پوچھا، کیا خبر لائے؟ بولا، خدا کی قسم، میں نے ایک آدمی دیکھا ہے جو بھلائی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے۔ میں نے کہا، تم نے تشفی بخش خبر نہیں لائی۔ آخر میں نے خود توشہ دان اور ڈنڈا اٹھایا اور مکہ کی جانب چل پڑا۔ وہاں پہنچ کر دیکھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانتا نہ تھا اور یہ بھی گوارا نہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کسی سے پوچھوں۔ چنانچہ میں زمزم کا پانی پیتا اور مسجد حرام میں پڑا رہتا۔ آخر میرے پاس سے حضرت علی کا گزر ہوا۔ کہنے لگے، آدمی اجنبی معلوم ہوتے ہو؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ انہوں نے کہا، اچھا تو گھر چلو۔ میں ان کے ساتھ چل پڑا۔ نہ وہ مجھ سے کچھ پوچھ رہے تھے، نہ میں ان سے کچھ پوچھ رہا تھا اور نہ ہی انہیں کچھ بتا رہا تھا۔ صبح ہوئی تو میں اس ارادے سے پھر مسجد حرام گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق دریافت کروں، لیکن کوئی نہ تھا جو مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کچھ بتاتا۔ آخر میرے پاس سے پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ گزرے۔ دیکھ کر بولے، اس آدمی کو بھی اپنا ٹھکانہ معلوم نہ ہو سکا؟ میں نے کہا، نہیں۔ انہوں نے کہا، اچھا تو میرے ساتھ چلو۔ اس کے بعد انہوں نے کہا، اچھا تمہارا معاملہ کیا ہے اور تم کیوں اس شہر میں آئے ہو؟ میں نے کہا، آپ رازداری سے کام لیں تو بتاؤں گا۔ انہوں نے کہا، ٹھیک ہے، میں ایسا ہی کروں گا۔ میں نے کہا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ یہاں ایک آدمی نمودار ہوا ہے جو اپنے آپ کو اللہ کا نبی بتاتا ہے۔ میں نے اپنے بھائی کو بھیجا کہ وہ بات کر کے آئے، مگر اس نے پلٹ کر کوئی تشفی بخش
صحیح بات نہ بتلائی، اس لیے میں نے سوچا کہ خود ہی ملاقات کر لوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، بھائی تم صحیح جگہ پہنچے، دیکھو میرا رخ انہی کی طرف ہے، جہاں میں گھسوں وہاں تم بھی گھس جانا، اور وہاں اگر میں کسی ایسے شخص کو دیکھوں جس سے تمہارے لیے خطرہ ہے تو دیوار کی طرف اس طرح ہو جاؤں گا گویا اپنا جوتا ٹھیک کر رہا ہوں، لیکن تم راستے چلتے رہنا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ روانہ ہوئے اور میں بھی آپ کے ساتھ ساتھ چل پڑا، یہاں تک کہ وہ اندر داخل ہوئے اور میں بھی ان کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا داخل ہوا اور عرض پرداز ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ پر اسلام پیش کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام پیش فرمایا اور میں وہیں مسلمان ہو گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے ابو ذر، اس معاملے کو پس پردہ رکھو اور اپنے علاقے میں واپس چلے جاؤ، جب ہمارے ظہور کی خبر ملے تو آ جانا۔ میں نے کہا، اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، میں تو ان کے درمیان ببانگ دہل اس کا اعلان کروں گا۔ اس کے بعد میں مسجد حرام آیا، قریش موجود تھے۔ میں نے کہا، قریش کے لوگوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ، میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ لوگوں نے کہا، اٹھو اس بے دین کی خبر لو۔ لوگ اٹھ پڑے اور مجھے اس قدر مارا گیا کہ مر جاؤں، لیکن حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے مجھے آ بچایا۔ انہوں نے مجھے جھک کر دیکھا، پھر قریش کی طرف پلٹ کر بولے، تمہاری بربادی ہو، تم لوگ غفار کے ایک آدمی کو مار رہے ہو، حالانکہ تمہاری تجارت گاہ اور گزرگاہ غفار ہی سے ہو کر جاتی ہے۔ اور اس پر یہ لوگ مجھے چھوڑ کر ہٹ گئے۔ دوسرے دن صبح ہوئی تو میں پھر وہاں گیا، اور جو کچھ کل کہا تھا آج پھر کہا، اور لوگوں نے پھر کہا کہ اٹھو اس بے دین کی خبر لو۔ اس کے بعد پھر میرے ساتھ وہی ہوا جو کل ہو چکا تھا، اور آج بھی حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے مجھے آ بچایا اور مجھ پر جھکے، پھر ویسی ہی بات کہی جیسی کل کہی تھی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں طفیل رضی اللہ عنہ بن عمرو دوسی کا واقعہ۔ یہ شریف انسان شاعر، سوجھ بوجھ کے مالک اور قبیلہ دوس کے سردار تھے۔ ان کے قبیلے کو نواحی یمن میں امارت یا تقریباً امارت حاصل تھی، یعنی کمپلیٹ یا پارشل۔ وہ نبوت کے 11ویں سال مکہ تشریف لائے تو وہاں پہنچنے سے پہلے ہی اہل مکہ نے ان کا استقبال کیا اور نہایت عزت و احترام سے پیش آئے۔ پھر ان سے عرض پرداز ہوئے کہ اے طفیل، آپ ہمارے شہر تشریف لائے، اور یہ شخص جو ہمارے درمیان ہے اس نے ہمیں سخت پیچیدگی میں پھنسا رکھا ہے، ہماری جمعیت بکھیر دی ہے، ہمارا شیرازہ منتشر کر دیا ہے، اس کی بات جادو کا سا اثر رکھتی ہے، آدمی اور اس کے باپ کے درمیان، آدمی اور اس کے بھائی کے درمیان، آدمی اور اس کی بیوی کے درمیان تفرقہ ڈالتی ہے۔ ہمیں ڈر لگتا ہے کہ جس افتاد سے ہم دو چار ہیں کہیں وہ آپ پر اور آپ کی قوم پر نہ آن پڑے، لہٰذا آپ اس سے ہرگز گفتگو نہ کریں اور اس کی کوئی چیز نہ سنیں۔ حضرت طفیل رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ یہ لوگ مجھے برابر اسی طرح سمجھاتے رہے، یہاں تک کہ میں نے تہیہ کر لیا کہ نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی چیز سنوں گا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کروں گا، حتیٰ کہ جب میں صبح کے وقت مسجد حرام گیا تو کان میں روئی ٹھوس کر رکھی تھی کہ مبادا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی بات میرے کان میں نہ پڑ جائے، لیکن اللہ کو منظور تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعض باتیں مجھے سنا ہی دے، چنانچہ میں نے بڑا عمدہ کلام سنا۔ پھر میں نے اپنے جی میں کہا، ہائے مجھ پر میری ماں کی آہ و فغاں، میں تو بخدا ایک سوجھ بوجھ والا شاعر آدمی ہوں، مجھ پر بھلا برا چھپا نہیں رہ سکتا، کیوں نہ میں اس شخص کی بات سنوں، اگر اچھی ہوئی تو قبول کروں گا، بری ہوئی تو چھوڑ دوں گا۔ یہ سوچ کر میں رک گیا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر پلٹے تو میں بھی پیچھے ہو لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر داخل ہوئے تو میں بھی داخل ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی آمد کا واقعہ اور لوگوں کے خوف دلانے کی کیفیت، پھر کان میں روئی ٹھوسنے اور اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعض باتیں سن لینے کی تفصیلات بتائیں۔ پھر عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بات پیش کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ پر اسلام پیش کیا اور قرآن کی تلاوت فرمائی۔ خدا گواہ ہے، میں نے اس سے عمدہ قول اور اس سے زیادہ انصاف کی بات کبھی نہ سنی تھی، چنانچہ میں نے وہیں اسلام قبول کر لیا اور حق کی شہادت دی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ میری قوم میں میری بات مانی جاتی ہے، میں ان کے پاس پلٹ کر جاؤں گا اور انہیں اسلام کی دعوت دوں گا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے دعا فرمائیں کہ وہ مجھے کوئی نشانی دے دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی۔ حضرت طفیل کو جو نشانی عطا ہوئی وہ یہ تھی کہ جب وہ اپنی قوم کے قریب پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے چہرے پر چراغ جیسی روشنی پیدا کر دی۔ انہوں نے کہا، یا اللہ، چہرے کے بجائے کسی اور جگہ
مجھے اندیشہ ہے کہ لوگ اسے مسلح کہیں گے۔ چنانچہ یہ روشنی ان کے ڈنڈے میں پلٹ گئی۔ پھر انہوں نے اپنے والد اور اپنی بیوی کو اسلام کی دعوت دی اور وہ دونوں مسلمان ہو گئے، لیکن قوم نے اسلام قبول کرنے میں تاخیر کی، مگر حضرت طفیل رضی اللہ عنہ بھی مسلسل کوشاں رہے، حتیٰ کہ غزوہ خندق کے بعد جب انہوں نے ہجرت فرمائی تو ان کے ساتھ ان کی قوم کے 70 یا 80 خاندان تھے۔ حضرت طفیل رضی اللہ عنہ نے اسلام میں بڑے اہم کارنامے انجام دے کر یمامہ کی جنگ میں جام شہادت نوش فرمایا۔ اس کے بعد جن کا ہم پڑھیں گے، نمبر 5 ضماد ازدی۔ یہ یمن کے باشندے اور قبیلہ ازد شنوءہ کے ایک فرد تھے۔ جھاڑ پھونک کرنا اور آسیب اتارنا ان کا کام تھا۔ مکہ آئے تو وہاں کے احمقوں نے سنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاگل ہیں۔ سوچا کیوں نہ اس شخص کے پاس چلوں، ہو سکتا ہے اللہ میرے ہی ہاتھ سے اسے شفا دے دے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آسیب اتارنے کے لیے جھاڑ پھونک کیا کرتا ہوں، کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اس کی ضرورت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ یقیناً ساری تعریف اللہ کے لیے ہے، ہم اسی کی تعریف کرتے ہیں اور اسی کی مدد چاہتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، جسے اللہ بھٹکا دے اسے کوئی راہ نہیں دے سکتا، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ تنہا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اما بعد، ضماد نے کہا، ذرا اپنے یہ کلمات پھر مجھے سنا دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار دہرایا۔ اس کے بعد ضماد نے کہا، میں کاہنوں، جادوگروں اور شاعروں کی بات سن چکا ہوں، لیکن میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان جیسے کلمات کہیں نہیں سنے۔ یہ تو سمندر کی اتھاہ گہرائیوں کو پہنچے ہوئے ہیں۔ لائیے اپنا ہاتھ بڑھائیے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسلام پر بیعت کروں۔ اور اس کے بعد انہوں نے بیعت کر لی۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے یثرب کی 6 سعادت مند روحیں۔ 11ویں سنہ نبوت کے موسم حج جولائی 620 عیسوی میں اسلامی دعوت کو چند کارآمد بیج دستیاب ہوئے جو دیکھتے دیکھتے سر و قامت درختوں میں تبدیل ہو گئے، اور ان لطیف اور گھنی چھاؤں میں بیٹھ کر مسلمانوں نے برسوں ظلم و ستم کی تپش سے راحت اور نجات پائی۔ یعنی ایسے لوگ مسلمان ہوئے جو مسلمانوں کے لیے تھوڑے سے عرصے میں ایسی گھنی چھاؤں ثابت ہوئے جس میں مسلمانوں نے راحت پائی۔ اہل مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلانے اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکنے کا جو بیڑا اٹھا رکھا تھا، اس کے تئیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت عملی یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کی تاریکی میں قبائل کے پاس تشریف لے جاتے تاکہ مکے کا کوئی مشرک رکاوٹ نہ ڈال سکے۔ اسی حکمت عملی کے مطابق ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ہمراہ لے کر باہر نکلے۔ بنو زحل اور بنو شیبان بن سالبہ کے ڈیروں سے گزرے تو ان سے اسلام کے بارے میں بات چیت کی۔ انہوں نے جواب تو بڑا امید افزا دیا، لیکن اسلام قبول کرنے کے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ نہ کیا۔ اس موقع پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور بنو زحل کے ایک آدمی کے درمیان سلسلہ نسب کے متعلق بڑا ہی دلچسپ سوال و جواب ہوا۔ دونوں ہی ماہر انساب تھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مینا کی گھاٹی سے گزرے تو کچھ لوگوں کو باہم گفتگو کرتے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدھے ان کا رخ کیا اور ان کے پاس جا پہنچے۔ یہ یثرب کے 6 جوان تھے اور سب کے سب قبیلہ خزرج کے تعلق رکھنے والے تھے۔ نام یہ ہیں: اسعد بن زرارہ جو قبیلہ بنی النجار کے تھے، عوف بن حارث بن رفاعہ جو قبیلہ بنی النجار کے تھے، رافع بن مالک بن عجلان یہ قبیلہ بنی زریق سے تعلق رکھتے تھے، قطبہ بن عامر بن حدیدہ یہ قبیلہ بنی سلمہ کے تھے، عقبہ بن عامر بن نابی یہ قبیلہ بنی حرام بن کعب کے تھے، حارث بن عبداللہ بن رعاب یہ قبیلہ بنی عبید بن غنم سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ اہل یثرب کی خوش قسمتی تھی کہ وہ اپنے حلیف یہود مدینہ سے سنا کرتے تھے کہ اس زمانے میں ایک نبی بھیجا جانے والا ہے اور اب جلد ہی وہ نمودار ہوگا، ہم اس کی پیروی کر کے اس کی معیت میں یعنی اس کے ساتھ تمہیں عاد ارم کی طرح قتل کر ڈالیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے پاس پہنچ کر دریافت کیا کہ آپ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی یہود کے حلیف؟ بولے ہاں۔
فرمایا پھر کیوں نہ آپ حضرات بیٹھیں، کچھ بات چیت کی جائے۔ وہ بیٹھ کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سامنے اسلام کی حقیقت بیان فرمائی، انہیں اللہ عز و جل کی طرف دعوت دی اور قرآن کی تلاوت فرمائی۔ انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا، بھائی دیکھو یہ تو وہی نبی معلوم ہوتے ہیں جن کا حوالہ دے کر یہود تمہیں دھمکیاں دیا کرتے ہیں، لہٰذا یہود تم پر سبقت نہ لے جانے پائیں۔ اس کے بعد انہوں نے فوراً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت قبول کر لی اور مسلمان ہو گئے۔ یہ یثرب کے عقلاء رجال تھے۔ حال ہی میں جو جنگ گزر چکی تھی اور جس کے دھوئیں اب تک فضا کو تاریک کیے ہوئے تھے، اس جنگ نے انہیں چور چور کر دیا تھا۔ اس سے انہوں نے بجا طور پر یہ توقع قائم کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت جنگ کے خاتمے کا ذریعہ ثابت ہوگی۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ ہم اپنی قوم کو اس حالت میں چھوڑ کر آئے ہیں کہ کسی اور قوم میں ان کے جیسی عداوت اور دشمنی نہیں پائی جاتی۔ امید ہے کہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے انہیں یکجا کر دے گا۔ ہم وہاں جا کر لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقصد کی طرف بلائیں گے اور یہ دین جو ہم نے خود قبول کر لیا ہے ان پر بھی پیش کریں گے۔ اگر اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کو یکجا کر دیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کوئی اور معزز نہ ہوگا۔ اس کے بعد جب یہ لوگ مدینہ واپس ہوئے تو آپ اپنے ساتھ اسلام کا پیغام بھی لے گئے، چنانچہ وہاں گھر گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چرچا پھیل گیا۔ اسی سال شوال 11 نبوت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نکاح فرمایا۔ اس وقت ان کی عمر 6 برس تھی۔ پھر ہجرت کے پہلے سال شوال ہی کے مہینے میں مدینہ کے اندر ان کی رخصتی ہوئی۔ اس وقت ان کی عمر 9 برس تھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔